अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। बलूचिस्तान के शहर चमन के सरहदी इलाके में आज एक मरतबा फिर अफगानिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग और फायरिंग से कम से कम 10 अफराद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान पेश आने वाला इस नौइयत का ये दूसरा वाक़या है। चमन अस्पताल में इन जख्मियों को पहुंचाया गया, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद दी गई, लेकिन इस वाक़े के बाद कोयटा के अस्पतालों में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। 10 दिसंबर को भी चमन में ही की गई गोलाबारी के नतीजे में पाकिस्तान के 6 शहरी हलाक और 17 जख्मी हुए थे। अब ये वाकयात का एक तसलसल है जो देखा जा रहा है। ये ना सिर्फ सरहदी इलाकों में बल्कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफारत खाने पर भी आपको याद होगा हमला हुआ, जिसमें पाकिस्तान के सफीर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये वाकयात क्यों हो रहे हैं, हमारा रद्दअमल इन वाकयात पर क्या है? अगरचे वजीर दिफा ने पीर को असेंबली में पॉलिसी बयान में कहा कि पहले पेश आने वाले चमन वाक़े पर अफगानिस्तान ने गलती भी तस्लीम की और माफी भी मांगी। वजीर आजम ने भी अफगान हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि दोबारा ऐसे वाकयात रोनुमा ना हो, लेकिन आज फिर हुआ ये, और आज इसका वाक़े का पेश आना इंतहाई तशवीशनाक है। यह हसास मामला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब दूसरी तरफ जो है वो सियासत पर आते हैं। सियासत में असम्बलियों की तहलील का मामला अभी भी चल रहा है। क्या इमरान खान को असम्बलियां तहलील करनी चाहिए? साबिक वज़ीर आज़म इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि 17 दिसंबर को इसकी तारीख भी आ जाएगी। 17 तारीख को लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा, जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। उसके अलावा हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें। आज इमरान खान ने आईनी माहिरीन से इस हवाले से मशावरत भी की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस पर कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिखकर जो पीटीआई के कौमी असम्बली के अरकान हैं उनके इस्तीफे जल्द मंजूर करने का भी कहेंगे, और कहा कि स्पीकर जब बुलाएंगे पेश हो जाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान से ला ताल्लुक होने का फैसला किया था, और जो मुस्ताफी अरकान हैं उस हवाले से उन्होंने वजाहत भी की कि उनकी तनख्वाहें भी मुअत्तल हैं और किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिल रही। हम समझते हैं कि हमें तारीख दे दें, पहले बुलाएं तो सही ना, वो हमें बुलाएं। जब वो हमें बुला लेंगे हम इज्तिमाई तौर पर चले जाएंगे, और अगर वो अपनी तसल्ली करना चाहते हैं और फर्दन हमसे अलहदा बात करना चाहती हैं, बुलाना चाहती हैं, तो हमें उसमें भी कोई इतराज नहीं। हम तो तमाम नशिस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं, लिहाजा हम कहते हैं उनको फौरी तौर पे माना जाए और उनके ऊपर इलेक्शन करवाए जाए। अब भी हम स्पीकर साहब को, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास केस है, दोबारा मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाह रहा हूं कि आपकी तसल्ली के लिए, क्योंकि आपने कहा था स्पीकर साहब को, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोबारा लिख दिया है, और स्पीकर को कहें कि फौरी तौर के ऊपर हमारे लिए टाइम दें और आए सारे मेंबरान, हम जाएंगे। असम्बलियां तो तहलील होनी है। लाहौर में मुलाकातों का भी जोर है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही से मुलाकात की है। गुज़िश्ता रोज उनकी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई, इमरान खान से भी उनकी मुलाकात हुई, आज भी उनकी कुछ और भी मुलाकातें तय हैं। अब ये मुफाहमाना कोशिशें हैं या कुछ और, इस हवाले से अपने अपने अंदाजे हैं, लेकिन हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नजर आती है और इमरान खान की तरफ से तारीख दिए जाने का इंतजार कर रही है। ऐसे इशारे भी मिल रहे हैं कि परवेज इलाही असम्बलियां तहलील करने के हक में नहीं। अब क्या इमरान खान को असम्बलियां तहलील करनी चाहिए? क्या तहरीक इंसाफ काफ लीग को इसके लिए राजी या तैयार कर लेगी? लाहौर में ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं और तहरीक इंसाफ को असम्बलियां तोड़ने से क्या हासिल होगा, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। इसके अलावा तोशा खाना, इमरान खान की बढ़ती हुई कानूनी मुश्किलात और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अदालती समातों को भी बहस में शामिल करेंगे। क्विकली मेरे साथ जो मेहमान मौजूद होंगे तारुफ मैं देता हूं। उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सरदार लतीफ खोसा साबिक गवर्नर पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन दोनों मेहमानों की इजाजत से पहले ये जो चमन वाला वाकया है मैं चाहता हूं जरा इस पर बात हो जाए। और सूबाई वजीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए ये क्या हो रहा है चमन में? तसलसल के साथ ये दूसरा वाकया है। एक तो इस वाकये के हवाले से थोड़ी अपडेट दे दीजिए, हुआ क्या है और ये क्यों हो रहा है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ کی طرح جیسے صبح یہ اطلاع مجھے ملی ہے کوئی 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب وہاں سے جو ہے گولے برسائے گئے تھے, تو وہاں سے ہمارے جوانوں نے جوابی فائرنگ کر کے ان کے پیکٹس کو ہٹ کیا تھا, جس کے بعد انہوں نے سول آبادی پر گولہ باری شروع کی تھی, جس کے بعد ہماری جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ اور سیکیورٹی ادارے فورسز بارڈرز پر جو ہمارے فورسز ہیں ان کی میٹنگ ہوئی. انہوں نے بھی جاننے کی کوشش کی کہ یہ کس وجہ سے ہوئی, ہماری فورسز کی کسی حرکت کی وجہ سے ہوئی, ان کی کسی حرکت کی وجہ سے ہوئی, ہماری کسی, تو اس میں وہ کوئی ریزن بتانے کے لیے ابھی تک کچھ تیار نہیں ہے, کوئی کچھ بتانے کو کہ کس وجہ سے ہماری طرف سے آپ کو فائرنگ کی گئی, کس وجہ سے ہم نے آپ کی سول آبادی کو نشانہ بنایا, جس سے اب تک تقریباً 3:30 بجے تک یہ فائرنگ جاری رہی. کوئی 5 ساڑھے 5 بجے تک ہلکی ایک گولی آتی رہتی تھی. اس میں ابھی تک ایک اطلاع دی گئی تھی کہ ایک کیجویلٹی ہوئی ہے گورنمنٹ کو, لیکن گورنمنٹ نے اپنے لیویز اہلکار اور سورسز کو بھیجا ہے, لیکن وہ باڈی ہمیں کہیں ملی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ 14 جو ہے انجرڈ کو جو ہے ہمارے پاس لایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو 14 جو ہے وہ زخمی ہیں اور ایک ممکنہ طور پر آپ کا کہنا اس کی تصدیق نہیں ہوئی. لیکن ضیاء اللہ صاحب, یہ جو پچھلا واقعہ ہوا تھا اس پر پیر کو خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کہا کہ انہوں نے اپنی غلطی بھی تسلیم کی ہے اور اس پر معافی بھی مانگی ہے. تو یہ جو دوسرا واقعہ ہے, کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کیا لگتا ہے, کیا یہ جان بوجھ کر پاکستان اور افغانستان کے حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں, یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہوتا ہے, اکثر ان کے ساتھ بات بھی انہوں نے کی ہے, ان کو ریزن بھی انہوں نے بتایا ہے. جہاں تک سول ایڈمنسٹریشن وہاں سے ہم معلومات حاصل کرتے رہے ہیں یا چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں, بالکل بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ریزن کے پرامن بارڈر جس کو بنائے جانے کی کوشش کر رہے تھے ہم لوگ پاکستان کی طرف سے, اس میں خاص کر دلچسپی لی جا رہی تھی. بغیر کسی ریزن کے آپ جو ہے شہری آبادی کو نشانہ بناتے ہیں, جس کا کوئی ریزن بھی آپ کسی میٹنگ میں نہیں بتاتے کہ کس وجہ سے میں فائرنگ کر رہا ہوں. یہ میرے خیال میں دانستہ طور پر حالات کو ایک دفعہ پھر پاک بارڈر پر حالات کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے. تو ضیاء اللہ صاحب, چمن بارڈر کھلا رہے گا؟ دیکھیں, بلوچستان, پاکستان اور افغانستان کے لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ایک بائک اگر بارڈر سے اس طرف ہے اور تو ایک بائک بارڈر سے اس طرف, اسی طرح کاروبار بھی بارڈر سے اس طرف ہیں, گھر اس طرف. تو ہم نے ایک میکینزم ان کا بنایا ہے, باڑ بھی لگائی ہے, ہم نے گیٹس بھی بنائے ہیں, ہم نے بزنس سینٹرز بھی بنائے ہیں, گیٹس بھی بنائے. تو وہ ساری سہولتیں ہم نے عوام کو دی ہے. افغانستان سے ہمارا ایک برادرانہ اور جو تعلق ہے اور جو تجارت کے حوالے سے تعلق ہے وہ ضرور جاری رہے گا. لیکن ایسے عناصر جو دونوں ملکوں کے تعلقات کو خراب کرتے ہیں, ان کی سرکوبی کے لیے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی غلطی نہ ہو جس سے یہ مسئلہ جو ہے بہت بڑے حد تک بڑھ جائے. ضیاء اللہ لانگو صاحب, بہت شکریہ. آپ کے وزیر داخلہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے. اب ذرا دوسرے ایشوز پر آتے ہیں. اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ اور پھر جو توشہ خانہ اور NRO2 کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے. ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈار صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, دیکھیے ایک جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں, خان صاحب کی حکومتیں ہیں, پرویز الہی کی طرف سے ان کو یقین دہانی جو ہے وہ کرائی گئی ہے. لیکن زیادہ سوال یہ بھی ہے اور اہم بات یہ بھی ہے کہ کیا اسمبلیاں تحلیل کرنی چاہیے یا نہیں. تو تحریک انصاف کہتی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کر دینی چاہیے. اب کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے ان اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا؟ دیکھیں رحمان, ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ گزشتہ 8 ماہ میں چلیں جس طرح بھی PDM کی حکومت اقتدار میں آ گئی, چور دروازے سے آ گئی, عالمی سازش سے ہندوستان, اسرائیل, امریکنز کے ساتھ مل کے اور اندرونی طاقتوں کے ساتھ مل کے یہ اقتدار میں آ گئے. اب 8 ماہ میں آپ خود ہی بتائیں کہ انہوں نے کوئی ایک کام, یہ جو آپ کے عظیم پاکستانی ویورز مجھے سن رہے ہیں,
ان کے لیے کوئی ایک کام اچھا کیا ہو؟ معیشت انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے. اگلے مزید 8 ماہ جس میں پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہی کے حالیہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں، وہ اپنی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں کڑی کہ جس طرح کی معاشی پالیسی اسحاق ڈار لے کے چل رہا ہے اور جس طرح یہ حکومت سٹرگل کر رہی ہے، یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے 5 سال کے لیے جس کو بھی مینڈیٹ یہ عظیم پاکستانی دیں، تو تب ہی آپ کی معاشی صورتحال سنبھلے گی. اور یاد رکھیں آپ کی نیشنل سیکیورٹی، آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ جڑی ہی آپ کی معاشی سٹیبلٹی کے ساتھ ہے. اگر آپ معاشی طور پہ مزید تباہ ہو جائیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 2-2.5 ہزار ارب روپے کا جو بجٹ ہر سال اس عظیم پاک فوج کو دیتے ہیں، اپنے سیکیورٹی اداروں کو دیتے ہیں، وہ کہاں سے پورا کرنا ہے آپ نے؟ قرض تو آپ کو کوئی دے نہیں رہا ہے، پہلی قسطیں نہیں ان سے چکائی جا رہی ہیں. یہی بات میرے لیڈر عمران خان جنرل باجوہ کے پاس لے کے گئے جب یہ سازش کر رہے تھے ملک میں، جب سندھ ہاؤس میں بکرا منڈی لگی ہوئی تھی، ضمیر فروشی ہو رہی تھی، خرید و فروخت ہو رہی تھی. پھر شوکت ترین گئے جنرل باجوہ کے پاس کہ خدا را اس سازش کو روکیں. معاشی طور پہ پاکستان بڑی مشکل سے سنبھلا ہے 2 سال کے بعد. کرونا پینڈیمک آپ کے سامنے ہے، پوری قوم کے سامنے ہے. لیکن سوال میں آپ کے پروگرام میں یہ اٹھاتا ہوں، اور یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اٹھانا چاہیے کہ جو بات عمران خان نے جنرل باجوہ سے کہی وہ 8 ماہ کے اندر سچ ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ جو معاشی تباہی ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں نے آ کے کر دی ہے، یہ بتائیے گا، یہ جو معاشی صورتحال والا مینڈیٹ ہے، مینڈیٹ معاشی صورتحال والا، اس کا اور معیشت کے حوالے سے فیصلے لینے والا، اس کا تعلق وفاقی حکومت سے، لیکن آپ صوبائی اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں. تو صوبائی اسمبلیاں تو پہلے ہی آپ کی حکومتیں ہیں، اس سے تحریک انصاف کو کیا فائدہ کیا ہوگا؟ چلیں تھوڑی ذرا سیاسی بات بھی کر لیتے ہیں. آپ کی نظر میں کس طرح سے تحریک انصاف کو اس سے سیاسی طور پر جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں فائدہ سیاسی طور پہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو ہم جو پاکستان میں صاف اور شفاف انتخاب چاہ رہے ہیں وہ وفاق اور صوبوں میں پورے پاکستان چاہ رہے ہیں. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ آپ وفاق میں الیکشن کروا دیں اور صوبوں میں ہماری حکومت رہنے دیں، تو یہ اس طرف آ نہیں رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اس کرپٹ گلے سڑے بدبودار نظام کا حصہ نہیں رہیں گے، ہم نے صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب اس کا سیاسی فائدہ کیا ہوگا یہ کھوسا صاحب بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ پنجاب میں خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے ہیں. یہ آئین اور قانون کے مطابق جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی 90 روز کے اندر الیکشن کرائے جائیں گے. 5 سال کے لیے عمران خان دونوں صوبوں میں 3/4 اکثریت سے، یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا، 2/2 بھی نہیں، 3/4 اکثریت سے واپس آئے گا پنجاب اسمبلی میں. اس کے بعد جب یہ 8 ماہ کے بعد کروائیں وفاق میں الیکشن، صوبے میں ہماری حکومت ہوگی، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی. اور پھر آپ سمجھتے ہیں پنجاب تو ویسے ہی پاور سینٹرک ہے، پنجاب کے لوگ تو ویسے ہی دیکھتے ہیں کہ اقتدار میں کون ہے، تو پنجاب میں ہماری حکومت ہوگی. پھر جو پھینٹا ان کو مزید لگے گا، ویسے تو ان کو ویسے ہی لگنا ہے، حکومت ہماری نہ بھی ہو، ضمانتیں ان کی ضبط ہونی ہے اس دفعہ. تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ الیکشن کی طرف آئے. 70% پاکستان میں تحریک انصاف اس کے لیے یہ چند ماہ کا انتظار کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ یہ ذرا میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن کھوسا صاحب کو ذرا پوچھتے ہیں. کھوسا صاحب یہ 3/4 والا، اور یہ ذرا بعد میں آتا ہوں میں آپ پاس، لیکن آپ سر گورنر پنجاب رہے ہیں، آپ نے کیونکہ معاملات آپ کے سامنے آتے رہے ہیں، آپ نے گورنر کے اختیارات بڑی اچھی طرح پڑھے ہوں گے، ماشاءاللہ آپ خود بھی جو ہے وہ قانون دان ہیں، سمجھے ہوں گے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے گورنر کے پاس کوئی آپشن ہے اسمبلیوں کو ٹوٹنے سے روکنے کے لیے؟ کوئی بھی آپشن نہیں ہے. اچھا بالکل نہیں ہے. 48 گھنٹے کے ڈیلے کی آپشن ہے، 48 گھنٹے کے بعد وہ 48 گھنٹے تک 48 آورز. اچھا ہاں، اس لیے یہ تو having said that مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ڈار صاحب اتنے دوہل بڑے بڑے لمبے ماشاءاللہ کر رہے ہیں. بارکیف ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے انہیں اسی خوش فہمی میں رہنا چاہیے
اور اگر 6 ماہ پہلے مارچ کا پوزیشن دیکھیں تو ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہونا تھا اگر یہ جو ہے اس طرح سے ہم وفاق جو ہے ریاست کو نہ بچاتے، جس طرح سے یہ آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشنز لے کر اور جس طرح سے انہوں نے ملک کو ایک عذاب میں ڈال کر اور جس طرح تنزلی سے معیشت جو ہے گر رہی تھی اور پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اگر ہم اس وقت محترم عمران خان کو آئینی طریقے سے دیکھیں، سندھ ہاؤس میں وہاں کوئی ایسی منڈی نہیں لگی، اس لیے کہ ایک بھی ان میں سے ہم نے ووٹ میں استعمال نہیں ہوا جس نے محترم عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دیا ہو۔ ان کے اتحادی سب چھوڑ گئے تھے جن کا آئینی حق تھا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں اگر وہ ان سے نالاں تھے تو وہ چھوڑ سکتے تھے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آئینی طریقے سے کسی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے رخصت کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں ان کو، اور 50 دفعہ میں آپ کے اس میں سنا کہ محترم ڈار صاحب نے بار بار باجوہ صاحب کا ذکر کیا۔ او بھائی، تم کیا باجوہ صاحب کے آسرے پر چل رہے تھے کہ باجوہ صاحب کو آپ شکایات بار بار کر رہے تھے، انہی کو باور کروا رہے تھے، اب بھی انہی کو جو ہے پکار رہے ہیں، اب بھی انہی کو لتاڑ رہے ہیں، اب بھی انہی کو یلغار کر رہے ہیں۔ ارے بابا خدا کا خوف کرو، آپ کیا سیاستدان ہو یا آپ کسی اور کے لائے ہوئے اور نیوٹرلز کو گالیاں دیتے ہوئے آپ کی جو ہے ایک ادارے پر آپ نے چڑھ دوڑے ہیں اور ان کو برباد یعنی بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، وہ یہ نیوٹرل ہو گئے ہیں تو ان کو باہر رہنے دیجئے گا۔ ہم اپنے معاملات سیاسی انداز سے حل کریں۔ یہ جو 2/3 کی یا 3/4 کی بات کرتے ہیں، اب میں اگر بتاؤں، میں نے ایز اے گورنر میں نے سارے پنجاب کا پورے 272 حلقوں کا میں نے پورا تجزیہ کیا، کیونکہ ہماری پالیٹکس یہ پاپولر پالیٹکس نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیونسی بیسڈ پالیٹکس ہے، کانسٹیٹیونسی بیسڈ پالیٹکس ہے۔ ہر کانسٹیٹیونسی کی ایک ایم این اے کے نیچے 2 اور 2.5 ایم پی ایز ہیں اور 15 سے 16 یونین کاؤنسلز ہیں، یعنی 25-26 یونین کاؤنسل ایک ایم این اے کے تحت آتی ہیں، ایک ایم پی اے کے نیچے 15-16 یونین کاؤنسلز آتی ہیں۔ یہ آپ اس کی کمپوزیشن دیکھ لیں، اس میں مختلف برادریاں اور ایک آرگومنٹ ان کا ویلڈ تو ہے، دیکھیں ان کا ایک آرگومنٹ ویلڈ تو ہے۔ 2 الیکشن ہوئے نا سر، اب آپ بڑے سینئر سیاستدان ہیں، پنجاب کے اندر جو ہوئے وہ بھی ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں، پھر جن سیٹوں پر عمران خان نے خود کنٹیسٹ کیا ان کا بھی تو کانسٹیچوئنسیز وہی ہیں، کمپوزیشنز وہی ہیں، تو کیا یہ حکومت پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ جب اگلا الیکشن ہوگا جنرل الیکشن تو اس وقت ان کی حکومتیں ہوں گی پنجاب کے اندر اور کے پی میں آلریڈی، اور ان کی مدت بھی ہوگی، تو اس میں تو نقصان سراسر حکومت کا ہے۔ دیکھیں رحمان، ایک تو آپ اس مفروضے پر جا رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس یہ جیتیں گے، یہاں جو ہے یہ اس مفروضے پر آپ جائیں۔ دیکھیں جب بائی الیکشنز کا جو لوٹے ہوئے تھے، جو انہی کی سیٹس تھی، اس پر ایک ریاکشن تھا، وہ انہی کی سیٹ تھی اور اس میں بھی انہوں نے کم لی ہے، یہ نہیں کہ ساری سیٹیں جیتی ہیں۔ آپ دیکھیں کراچی میں ہم جیتے، ملتان میں ہم جیتے، ان کی سیٹیں تھیں جو ہم جیتے۔ سو یہ کہنا کہ جی ان کے لوٹوں کے خلاف جو ایک عوام کا ریاکشن تھا اس وقت، اور اس میں سے یہ 70% لے گئے اور 30% یہی آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ رہ گئی کہ جب آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اور ایک لارج سکیل 350 سیٹوں پر الیکشنز ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں سیٹوں اگر دونوں اسمبلیوں کے یہ جو فرما رہے ہیں ان پر جائیں تو آپ کے جو ہے 550 یا 560 حلقوں پر الیکشنز ہوگا، وہاں پر آپ کی پھر کانسٹیٹیونسی پالیٹکس اور برادری اور وہ ڈیوائیڈ جو ہے، جو آپ پچھلا سارا دے لیں، سوئنگ ووٹس بھی لے لیں، سوئنگ ووٹ ہی ہوتا ہے جو کہ اس ویو پر یا پاپولر ویو پر جاتا ہے، ادروائز بیلنس آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے، میں نے سارا وہ حساب کروایا ہے، یہ آپ جلسے جلوسوں کے پالیٹکس پہ مت جائے، یہ ووٹ جو ہے یہ تو آپ کی ان کی پریڈکشن ہے 3/4، آپ کی پریڈکشن ہے کہ حالات ان الیکشن میں مختلف ہونے والے ہیں۔ ذرا
میں ایک بریک کے بعد اس بحث کو کنٹینیو کرتے، لیکن اس سے پہلے اسمبلیوں نے توڑنے کے حوالے سے خان صاحب نے تاریخ دینی اور اس میں کاف لیگ کا بھی کچھ معاملہ ہے. ایک بریک کے بعد آتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. عثمان ڈار صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب میرے ساتھ ہیں. عثمان ڈار صاحب، کیا تحریک انصاف کاف لیگ کو راضی کر لے گی اسمبلیاں توڑنے پر؟ دیکھیں، کاف لیگ پہلے ہی راضی ہے، انہیں کیا راضی کرنا ہے؟ کتنی بار درجنوں دفعہ سی ایم پنجاب چوری پریزا کہہ چکے ہیں کہ میں نے مینڈیٹ عمران خان کو دے دیا، اور وہ جس دن وزیر اعلیٰ بنے تھے اسی دن انہوں نے کہا تھا کہ جس دن عمران خان کہیں گے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. اب آپ خود بتائیں رحمان، ایمانداری سے بتائیں، انہوں نے خزانے کا یہ حال کر دیا ہے. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، وفاقی اداروں کے ملازمین مجھے سن رہے ہوں گے ایکسپریس نیوز رحمان اظہر کے پروگرام سے، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں میرے بھائی. آج 15 تاریخ ہو گئی ہے. پوچھے کھوسہ صاحب سے، پاکستان کا سنگل سٹیٹ نیوز ایجنسی APP نیوز، اس کے ملازمین کو ابھی تک تنخواہ نہیں ملی، وہ احتجاج کر رہے ہیں APP نیوز کے. اسی طرح دیگر اداروں کے لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کے پاس خزانے میں تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. عظیم پاکستانیوں، یہ حال کر دیا انہوں نے خزانے کا، اور نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کروانا ہے. آپ بتاؤ رحمان کہ اگلے مزید 8 ماہ ان معاشی دہشت گردوں کو معاشی قتل کرنے دیں ان عظیم پاکستانیوں کا. ان سے پوچھیں ذرا کھوسہ صاحب سے، خیر یہ تو انڈے دودھ دہی ڈبل روٹی پیاز لہسن لینے نہیں جاتے ہوں گے، بڑے آدمی ہیں، بڑے لوگ ہیں، ڈرائیور جاتا ہوگا، کوئی میٹ جاتا ہوگا، اور بھائی 400% اضافہ کر دیا کھوسہ صاحب. 8 ماہ میں آپ لوگوں نے بجلی میں 250% اضافہ کر دیا ہے. پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں آسمان کو چھو رہی ہیں. یہ اقتدار سے نہیں نکل رہے، عوام کے خوف سے. انہیں پتہ ہے کہ جس دن ہم پروٹوکول سے باہر نکلیں گے، یہ آگے پیچھے جو پولیس والے ان لوگوں نے لگا رکھے ہیں، اس دن عوام کے ہاتھ ان کے گرے بانوں تک ہوں گے. یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا رحمان. ادھر سے پکڑیں گے لوگ ان کو، ادھر سے. معاشی قتل کیا انہوں نے ان عظیم پاکستانیوں کا. عوام کے خوف سے الیکشن نہیں کرا رہے کہ ہم جا کے جلسہ جلوس کیسے کریں گے، کارنر میٹنگ کیسے کریں گے. میں آپ کے پروگرام سے چلے سب کو چھوڑ، لیکن یہ پی ڈی ایم ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، الیکشن جب پنجاب اور KP کی اسمبلیوں میں الیکشن ہو جاتا ہے یا عام انتخابات میں ملک چلا جاتا ہے، اس کے بعد کیسے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ معاشی صورتحال پر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، عمران خان نے کرونا پینڈیمک میں جب بڑی بڑی سپر پاورز معاشی طور پہ بدحالی کا شکار ہوئیں، تباہی کا شکار ہوئیں، پاکستان کو انٹرنیشنلی ڈکلیئر کیا گیا کہ کرونا میں سب سے بیسٹ پرفارم کیا اور اکانومی کو بچایا عمران خان نے اپنی معاشی پالیسی سے. ان کا آخری اکنامک سروے پڑھیں جس میں 6% GDP سے عمران خان دولت ملک کی بڑھا رہا تھا، 50 لاکھ نوکریاں دے چکا تھا 3.5 سال میں، 32 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹ لے گیا تھا، 31.7 ارب ڈالر پہ فورن ریمیٹنس لے گیا تھا عمران خان، 6,800 ارب پہ ٹیکس کلیکشن لے گیا، لارج سکیل مینوفیکچرنگ، یہاں سے بھی جو ہے وہ نکال لیں گے. 1 منٹ دینا رحمان، 1 منٹ. ہمارے پاس معاشی پلان تھا، ہے، بیسٹ معاشی ٹیم ہے. اگر یہ پھر میں کہوں گا یہ سالسی ٹولہ نہ آتا، یہ 1100 ارب روپے کے جو ڈاکے مار کے انہوں نے اپنے چوری کر رکھی تھی اس کے مقدمات ختم کرنے کے لیے آئے تھے نیب کے، اور کچھ نہیں کرنے آئے تھے. تو میرے بھائی ہمارے پاس معاشی پلان ہے. عمران خان 3/4 اکثریت سے واپس آ رہا ہے. رحمان یہ میرا کلپ اپنے آرکائیو میں رکھ دیں. میں ذرا کھوسہ صاحب سے اب ذرا یہ معیشت پر بڑی بات ہوگی. واپس آئے گا پاکستانیوں 3/4 سے واپس آئے گا. پھر یہ دکھانا کون کہ عثمان ڈار نے کھوسہ صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا ان کا 2022 میں صحیح. اچھا کھوسہ صاحب ان کا آرگومنٹ یہ ہے معاشی پلان، دیکھیں کیونکہ معیشت پر بات چلی جاتی ہے، ابھی ہم کوئی بھی بات کریں، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس لیے آپ جواب بھی دے دیں اس کا. ان کا یہ کہنا ہے معاشی پلان تھا، ہے اور ہوگا بھی، آگے بھی ان کے پاس ہوگا. رحمان کاش جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو ڈار صاحب کی طرح پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں
اور ماشاءاللہ ان کا جوش اور جذبہ وہ قابل تحسین ہے. اللہ کرے ان کی جو ہے جوش ایسے ہی برقرار رہے. لیکن دیکھیں جب ان کے پاس پنجاب حکومت نہیں تھی تو یہ اسلام آباد تک نہیں پہنچ سکے تھے, اور جو فیاسکو اس وقت ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے جو کیا, جب پنجاب آیا KPK آئی ان کے پاس, تب ان کا جو ہے یہ لانگ مارچ جو ہے شروعات ہوئی اور وہاں تک لے کے آئے. لیکن مجھے بتائیں رحمان کہ ایک سائفر نکال کے اعلان فرماتے ہیں یہ بین الاقوامی سازش, یہ بیرونی ٹولہ, یہ فلانا فلانا. تو بھائی اس وقت 26 نومبر کو آپ 2 اور کاغذ نکالتے کہ یہ چیف منسٹر پنجاب نے یہ تحلیل کر دی ہے اسمبلی, اور یہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے تحلیل کر دی ہے اسمبلی, اور آپ چلے جاتے الیکشن میں. کس نے روکا تھا آپ کو؟ کوئی روک سکتا تھا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ مشاورت شروع کر رہے ہیں 26 نومبر سے. اب آپ دیکھ لیں کتنے دن آ گئے, اور روز کا یہ جو ہے ٹرکا رہے ہیں, روز کا کہہ رہے ہیں اب دیکھیں اب دیکھیں اب دیکھیں. یہ رحمان لکھ لو, یہ تحلیل نہیں کریں گے, یہ تحلیل نہیں کریں گے, اس لیے کہ خود ان کو جو ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے, اب تو وہ کہہ چکے ہیں کہ 17 کو مطلب کہہ تو بہت وہ ڈیٹ دیں گے کہ کس ڈیٹ کو کرنی ہے. ہاں پھر ڈیٹ دیں گے نا, وعدہ فردہ پھر ہوگا. یہ دیکھیں یہ ڈرامے ہم نے بہت پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ 4 مہینے تک تو آپ اٹھ نہیں سکتے ہو. آپ 560 حلقوں میں کہاں جاؤ گے آپ تقریریں کرنے, اور کیوں مار پڑنی ہے؟ وفاق ہمارے پاس وفاق نہیں ہے, ان کے پاس نہیں ہے وفاق. اب کیئر ٹیکرز آئیں گے 3 مہینے کے اندر. کیئر ٹیکرز جو ہے اس کے دوران ان کی جو ہے ہوا سے غبارہ نکل جائے گا, ان کے پاس ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی, ان کے جہاز ان کو جو ہے پرواز نہیں کرانے کے لیے لے کر جائیں گے, ان کو پولیس پروٹیکشن اور ایجنسی وہ جو پروٹیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی. دیکھیں الیکشن کمیشن ان کے ساتھ, الیکشن کمیشن ان کے ساتھ نہیں ہے, بقول ان کے اپنے یہ گالیاں دیتے ہیں الیکشن کمیشن. نیوٹرلز کو ماشاءاللہ یہ جو سلوک کر رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. تھوڑے سے آپ کی کچھ آڈیو کا سر مسئلہ ہے, مگر الیکشن کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں, کیونکہ کیا الیکشن کمیشن 90 دن کے اندر اندر اس پروسیس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے یا نہیں؟ میں ایک بریک کے بعد آ کر اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ذرا وقت کم ہے, کوئکلی کھوسا صاحب, کیا وفاقی حکومت ان اسمبلیوں کے ٹوٹنے کے بعد جو 60 دن میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں, کیا اس میں ان کو ڈیلے الیکشن میں کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ان الیکشن کو کروانے کے لیے پیسے بھی چاہیے ہوں گے. دیکھیں رحمان, الیکشن تو کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 47 ارب ایک مانگا ہے اور 20 ارب ایڈیشنل مانگا ہے. آپ تقریباً سمجھ لیں کہ 560 سیٹوں پر الیکشن کروانا ہے. 2/3 پاکستان پر الیکشن ہو رہا ہے, کیونکہ بلوچستان کی تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے سیٹیں ہی بہت کم ہیں, اور سندھ بھی اگر دیکھ لیں, باقی تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن وفاق سے پیسے لینے کا, وفاق کو کہے گا پیسوں کے لیے, وفاق کو لکھے گا. وہ پہلے ہی انہوں نے مانگے تھے, اور 5.5 ارب ان کو جو ہے وہ ECC میں 5 ارب کا سینکشن ہوا ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا پرابلم الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہے, ان کا پرابلم EVM کے ساتھ بھی ہے جو ان کو ترمیم کرنا پڑے گی, ان کا پرابلم جو ہے نیوٹرلز کے ساتھ بھی ہے. جو خود باجوہ صاحب جاتے تھے تو تب ان کو پیسے ملتے تھے, پہلے وہ جاتے تھے اور پھر محترم عمران خان صاحب کو پیسے دنیا دیتی تھی. یہ جتنا ڈار صاحب کہہ رہے ہیں یہ احسان فراموش تو یہ یقیناً ہے, اب جو مرضی گالیاں دیتے رہے, مگر حقیقت یہی ہے کہ جب ہم نے سلیکٹڈ کا لفظ کہا تھا ان کو برا لگا تھا, لیکن اب تو یہ they have themselves split the beams خود کہہ رہے ہیں, اور اب کہتے ہیں کہ آپ نے بچایا کیوں نہیں ہمیں. یہ نہیں کہا کہ نکالا کیوں, بچایا کیوں نہیں. جب وہ نیوٹرل ہو گئے تو پھر وہ ظاہر ہے کہ ان کے نیچے سے وہ, لیکن تمام مسائل کے سن ایک منٹ, انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نئے سینسس پہ الیکشن ہوگا, اور سینسس مردم شماری سے انہوں نے کہا 4 سے 6 مہینے لگیں گے, اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ حلقہ بندیاں بھی ان کی ہونی ہے. پھر آدھا پنجاب آپ کا جو ہے, میرا ساؤتھ پنجاب سارا وہ پانی میں ابھی تک ڈوبا ہوا ہے, اور لوگ سڑکوں پر پڑے ہیں, ان کو آپ نے جو ہے
یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی یار، خدا را لوگوں سے پیار کرو، اس دھرتی سے پیار کرو، پاکستان سے پیار کرو. پاکستان کا مسئلہ الیکشن نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ معیشت کو ہے. معیشت سدھر نہیں جائے گی 3 مہینے کی اگر یہ کیئر ٹیکر ہو بھی، اور زیادہ بے یقینی ہوگی، اور زیادہ پاکستان نیچے کو ڈوبے گا. عثمان ڈار صاحب سے ذرا فائنل کامنٹ لے لوں. ڈار صاحب، حکومت کو لگتا ہے کہ 5-6 ماہ اور گزریں گے تو عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، وقت کے ساتھ ساتھ الیکشن کا ماحول بدل سکتا ہے، یہ کچھ کام کر سکتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے اگر الیکشن کچھ ماہ آگے چلے جائیں؟ ڈار صاحب، آپ کا میرا خیال ہے مائک میوٹ ہے، اس کو ان میوٹ کر لیں. ڈار جی، پانی کا گلاس پلائیں ڈار صاحب کو، ذرا بلڈ پریشر شوٹ اپ ہو جائے گا. آواز آ رہی ہے؟ غصے میں ہے. جی ڈار صاحب اب آ گئی ہے. جی کھوسا صاحب، اچھی بات ہے کہ کھوسا صاحب اور ساری پی ڈی ایم اب ہماری عظیم پاک فوج کی میں سمجھتا ہوں کہ اچھی باتیں کر رہے ہیں. کھوسا صاحب، یہ آپ کے دور میں جب پرائم منسٹر عمران خان تھا اور جلسے جلوسوں میں آپ تو جنرل باجوہ کا نام لے کے للکارتے تھے. وہ کیا سرحد پار سے نریندر مودی للکارتا تھا ان کو؟ وہ بھی قوم کو بتا دینا کہ یہ سلیکٹڈ جو عمران خان کو آپ لوگ کہتے تھے، تو وہ کس نے آپ کے خیال میں اسے سلیکٹ کروایا ہوا تھا جو آپ لوگ نام لے لے کے باتیں کرتے تھے؟ تو پہلے اپنا ماضی دیکھ لیا کریں بات کرنے سے پہلے. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو حقائق تھے. عمران خان نے، شوکت ترین نے معاشی تباہی کے حوالے سے جنرل باجوہ کو آگاہی دی. میرا سادہ سا سوال ہے کہ 8 ماہ بعد میرے لیڈر عمران خان کی پیشین گوئی ٹھیک ہو گئی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ سوال پوچھتے رہیں گے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کھوسا صاحب کہتے ہیں جی پاکستان کا مسئلہ الیکشن نہیں ہے، معیشت ہے. تو کھوسا صاحب، اس ملک کی معیشت تباہ کس نے کی ہے 8 ماہ میں؟ ڈالر 170 سے 250 روپے پہ آپ نے پہنچایا ہے. پیٹرول 150 سے 230 پہ آپ نے پہنچایا ہے. بجلی کا ریٹ تھا 18 روپے فی یونٹ، 40 روپے پہ آپ نے پہنچایا ہے. 20 روپے کلو اس ملک میں پیاز سے 190 روپے کلو آپ نے کیے ہیں. مرغی، دالیں، گوشت، دودھ، نام لیتے جائیں، 400% قیمتیں آپ نے میرے بھائی بڑھائی ہیں. تنخواہیں آپ سے نہیں دی جا رہی ہیں. ملک کا دیوالیہ آپ نے نکال دیا ہے. فارن ریزرو آپ ہڑپ کر گئے ہیں، کھا گئے ہیں. تو مقصد یہ ہے پیمنٹیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کے کنٹینر پورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ پیار سے بات کی جائے. یہ دل جلے ہیں ہم. ڈار صاحب، بات یہ ہے رحمان، یہ انتظار کریں بس عوام میں جائیں. میں نے کیا، اگر عوام نے ان کو یہاں سے نہ پکڑا گردن سے، ان کو ادھر عوام کے ان کے گرے بانوں پہ ہاتھ ہوں گے. ایک دفعہ کھوسا صاحب، ٹھیک ہے ڈار صاحب، میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے. بہت بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب. لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.